अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिक्स टुडे में एक बार फिर नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी इत्तेहादों के बारे में जो वक्तन फ़वक्तन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए इत्तेहाद बनते हैं, नए लाइन्स बनते हैं, नए दोस्त आते हैं, नए साथी आते हैं। ऐसा लगता है कि लीडरों को कौम का बहुत गम है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। मजीद निज़ामी ये बात कह गए थे। आइए मैं शेख साहब से पूछता हूँ, जो पीडीएम बनी है और 1967 में भी पीडीएम नवाबजादा नसरुल्लाह खां की क़यादत में बनी थी, ये पीडीएम का बुनियादी मकसद क्या होता है? इन इत्तेहादों का बुनियादी मकसद क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नासिर साहब, आपने अच्छा सवाल किया। लोग ख्वाहिश भी रखते हैं इसका जवाब सुनने के लिए। जो मैंने महसूस किया, ये भी है अमीरों का, सरदारों का, बडेरों का, चौधरियों का खेल है। इनकी किस्मत बनती है, बिगड़ती है, और गरीब की सिर्फ बिगड़ती है, बनती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने इत्तेहाद बनते देखे, अयूब खान के मार्शल के बाद जब से थोड़ी बहुत सूझबूझ पैदा हुई सियासी, हमने यही देखा कि बड़े लोग इत्तेहाद करके एक अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए एक फौरी तौर पर इत्तेहाद बना लेते हैं। एक वो भी पीडीएम बना था, एक आज भी पीडीएम बना है। नाम तो अच्छे हैं, काम न पहले कोई अच्छा हुआ, न अब अच्छे की कोई उम्मीद है। तो मुझ जैसे आम पाकिस्तानियों को क्या क्या इसके बारे में तवक्को रखनी चाहिए? लोग बहुत परेशान हैं महंगाई के हाथों, मसाइल के हाथों। आखिर इसका कोई अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को होगा या अपने अपने मामलात को संभालने के लिए ये इत्तेहाद बनाए जाते हैं? देखिए भाई, बात दरअसल ये है कि सियासत भी एक कारोबार है। जी। यहाँ कारोबार के लिए सब कुछ बनाते हैं। इन्होंने किसी का मंशूर किसी को याद नहीं है। पीडीएम याद है, पहले भी बनी थी, आज भी बन गई है। उस पीडीएम का मंशूर क्या था, पूछो लोगों से, लोगों को कुछ पता नहीं है। ये पीडीएम बनी है, इसका क्या मंशूर है, इसका पता हो गया। इसका मंशूर है इमरान खान को हटाओ और मुझे बिठाओ, ये इनका मंशूर है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और आम आदमी का तो हाल ये है कि वो ये कहता है कि हमें तो अपने मसाइल का हल भी है दरकार, तुम्हारे पास तो खाली बशारतें होंगी। नाज़रीन, ये जो सियासी इत्तेहाद बनते हैं तो ये गोया तोड़ जोड़ की सियासत होती है, और इस तोड़ जोड़ की सियासत में महवर हुकूमत हासिल करना होता है, हुकूमत को गिराना होता है। उसका अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को पहुँचता है। शेख साहब, आपने अपनी 53 साल सियासी जिंदगी में ज्यादातर अरसा आप पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। आपने इत्तेहाद बनते टूटते भी देखे, आपने मजहबी शिद्दत पसंदी भी इत्तेहादों में देखी। क्या कहते हैं आप, अगर जो पीपल्स पार्टी के दौर में एक इत्तेहाद बना था, क्या कहते हैं आप उसको? देखिए, इत्तेहाद तो पहले भी अयूब खान के बाद भी बना, जिसमें मोहतरमा फातिमा जना को इलेक्शन लड़ाया गया। चूंकि मुफाद था, अयूब खान का मुकाबला था, इन लोगों ने ये न सोचा कि एक मोहतरमा जिनको इज्जत से हम लोग पुकारते हैं, कादिर आज़म की बहन है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए था। और आपने लड़ाया और वो हराया भी लोगों ने, फिर आप खामोश सब बैठ गए। वो लीडर कहाँ है जो मोहतरमा को इलेक्शन लड़ाने के लिए जोर दे रहे थे? जब हरा दिया गया, जानबूझ के हराया गया,
تو سب لیڈر خاموش ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے. تو موقع پرستی تو کہہ سکتے ہیں, یہ موقع پرستی کا اتحاد ہوتا ہے, اور ایک موقع پرستی تھی, اس پہ کامیاب ہوئی. دوسرا آگے ایک وقت اور آیا, ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تو بہت ہی واہ, 9 ستاروں کے اتحاد بنا. 9 ستاروں نے کیا منشور تھا, اسلامی نظام لائیں گے. بعد میں دھیرے سے کہہ دیا کہ یہ نظام وہ ہے جس میں ہم آئیں گے. یہ ہے سب. اب آپ ان کا سسٹم سنائیں آپ کو. یہ جو 9 ستارے بنے تھے, 9 ستاروں نے کیا کیا, گلی کوچے میں جھگڑے کرائے. انہوں نے فرقہ واریت کی زندگی بخشی, یعنی فرقہ واریت میں اضافہ کیا, فرقہ واریت میں اضافہ کیا, اور نفرتوں میں اضافہ ہوا. ہم ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ تھے. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں لیاقت مارکیٹ میں ایک کپڑے کی دکان پر بیٹھا تھا, دوست تھے میرے, بہت پرانی بات ہے. تو وہاں کچھ لوگ آ گئے, سیاسی بات شروع ہو گئی, تو میں نے بھٹو صاحب کی حمایت کر دی. اس پر لوگ خفا ہو گئے کہ بھٹو کوئی مسلمان ہے, مئو زدوق سے ملتا ہے, وہ کمیونسٹ ہے, لا دین ہے. اور جب زیادہ بات کی تو ہم مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے بچا کے اپنے گھر مجھے بھیج دیا. ہو سکتا ہے وہ شہید کر دیتے, میں شہید کہلاتا, میرا خاندان تباہ ہو جاتا. یہ بھی پولیٹکس میں ہوتا ہے. کیا کیا بتاؤں, کیا کیا دیکھا ہے. یہ سیاستدان 2 منٹ میں چینج ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, فرسٹ ٹائم اسلام آباد سے لاہور آنا تھا, تو لاہور کی صوبائی حکومت نے, جس کے سربراہ جناب محترم نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں, اس کا استقبال نہیں کریں گے. یعنی پرائم منسٹر کا وزیر اعلیٰ استقبال نہیں کریں, غیر قانونی, غیر اخلاقی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کا استقبال نہیں کریں گے, ریسیو نہیں کریں گے, تو وہ تو ملک کا پرائم منسٹر ہے. یہ سسٹم کو کیا ہو گیا. اور ہوا یہی کہ محترمہ آئی, پنجاب کا چیف منسٹر نہیں پہنچا, جی, کوئی اعلیٰ عہدیدار بھی نہیں جانے دیا. اگر دیکھا جائے تو یہ بے عزتی تھی, یہ انکاری تھی آپ کی, میں آپ کو پرائم منسٹر نہیں مانتا. سیاسی مخالفت میں حدود سے بھی آگے بڑھ گئے. مگر ہم کیا کریں, جب بی بی صاحبہ واپس آ گئی تو آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آج اسی مسلم لیگ کے ساتھ الائنس ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا. بھائی کوئی پیٹ پھاڑ کے نکال رہا تھا, کوئی کچھ تھا, یہ بھی تو یہ بہت سی چیزیں ہوئی, بتاتا ہوں آپ کو. پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ غلطی نہیں, سرجن غلطی کی گئی, بے عزتی کی گئی, حکومت کی توہین کی گئی. اور پھر اسی جماعت سے اس پارٹی کا الائنس ہوتا ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا نہیں کیا ہے مسلم لیگ نے, میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا. کوئی جب سوال کرے گا کیس کورٹ میں کر دے میرے خلاف, وہاں بتا دوں گا.
وہ کبھی ماضی میں میرے بھی دوست تھے، وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر تھے، جبکہ ایکچوئل وہ کراچی کے رہنے والے تھے۔ نیچے کا دھڑا ڈانسر کا، اس کے اوپر تصویر، اوپر کا حصہ بے نظیر صاحبہ کا لگا دیا گیا، اور تمام تیاری کرنے کے بعد رات کو ہیلی کاپٹر تھا یا جہاز تھا۔ بات بالکل صحیح ہے، آپ کو چیلنج کرے میں بتا دوں گا کھڑے ہو کے کورٹ میں کون تھا، کون کرا رہا تھا۔ وہ تمام پورے پنجاب میں پھینکا گیا، سب نے دیکھا۔ اتنی گندی سیاست ہونے کے بعد پھر اسی پارٹی سے الائنس ہوا۔ یہ تو دیکھیں کہ مفاد کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ہم بڑے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، نوابین ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں۔ کوئی غریب کرے تو ماریں گے اسے۔ یہ عوام بھی کیسی ہے کہ ان کی غلطیوں پر بھی خاموش رہتی ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی بے عزتی کرنے میں، اور جس سے تصویریں بٹوائیں گے ہی، پھینکوائیں گے ہی۔ وہ کراچی کا باسی تھا، نام جانتا ہوں، وقت پہ کسی نے پوچھا تو بتا دوں گا، کیونکہ میرے وہ دوست تھے۔ پھر میں نے ایک دن سے پوچھا ڈیفنس میں ان کے گھر پر کہ سر یہ جو آپ کے خلاف بات ہے، آج آپ اس پارٹی کے قریب ہو رہے ہیں، یہ جو باتیں کیا یہ سچ تھی؟ سچ بتائیے گا۔ کہہ رہے پولیٹکس میں سب ہوتا ہے، یعنی نظریہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نظر، پولیٹکس میں سب ہوتا ہے۔ میں نے وہ بھی ہوتے دیکھا ہے، پھر الائنس کرتے دیکھا ہے، پھر الائنس ٹوٹ گیا، پھر کوٹ پہن لیا تو ہائی کورٹ پہنچ گئے، سپریم کورٹ، پھر اس پارٹی کے وزیر اعظم کو ہٹوا دیا گیا۔ شیخ صاحب ایک بات اور بھی کہی جا رہی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے بنا ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت نے اپنے اپنے دور اقتدار میں ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے، اور اب انہی کیسوں کو ختم کرنے کے لیے الائنس ہوا ہے، کیونکہ وہ کیس اب ان پہ کام ہو رہا ہے، وہ کورٹس میں چلے گئے ہیں، ان پہ فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ جس میں کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے۔ ورنہ تو ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، تمہارے پیٹ پھاڑ کے نکال لی جائے گی رقم، یا تمہارے ساتھ ایسے وصول کر لی جائے گی، یہ ہوگا، تم نے بہت کرپشن کی ہے، تم نے اتنی کرپشن کی ہے، یہ کہا جا رہا تھا۔ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے، سیاستدانوں کی اکثریت موقع پرست ہوتی ہے، یہ موقع پہ کلا بازی کھاتے ہیں اور پھر کہتے پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم غریب تالیاں بجاتے رہیں، پیدل چلتے رہیں، روڈ پر چلیں، تو کیا کرنا چاہیے غریب کو؟ یہ بھی تو بتائیے، یہ بھی تو آپ آگاہ کریں، اتنا عرصہ غربت میں گزارا ہے تو یہ بھی بتائیں آپ۔ پہلے میں ان کا بتا دوں کہ کیا کیا ہوا۔ یہ بہت سی چیزیں ہوئی، میں اور بھی بہت سی باتیں جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی شخص کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھے کہ وہ کون آدمی تھا جس نے تصویریں تقسیم کی تھی تو میں بتا سکوں۔ میری مجبوری ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ حکومت وقت مجھ سے کہے کہ بتاؤ تو میں بتا دوں گا۔ خیر اب غریب کے لیے غریب کو کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے، اور غریب جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، غریب ووٹ دیتا ہے، غریب لائن میں کھڑا ہوتا ہے، غریب اس کے لیے لڑائی کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ غریب کے مقدر میں ہے نعرے لگانا، غریب کے مقدر میں ہے جعلی ووٹ ڈالنا، غریب کے مقدر میں ہے سر سائیں چودھری کیسے ٹھیک ہوگا یہ نظام؟ کیسے ٹھیک ہوگا یہ نظام؟ اسے تو اللہ ہی کرے یا پھر ماشاء اللہ کرے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ دو میں سے اگر دونوں مل جائے تو یہ سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے. ملک تباہ برباد ہو گیا, کرپشن کی انتہا ہو گئی, ہر جگہ کرپشن. ہم خود جاتے ہیں تو مجھے بھی کہیں پیسے دینا پڑتے ہیں کسی کام کے لیے. اپلیکیشن دینا ہے تو جائیے تھانے میں, اگر آپ کو اپلیکیشن دینا ہے, جمع کرانا ہے, اس پہ بھی 50-100 روپے تو چاہیے. نہیں 50-100 میں بھی نہیں ہوتا گزارا. ارے مقصد یہ ہے, گزارے کی بات نہیں ہے, بات یہ کب سے گھٹیا کام میں بھی پیسے چاہیے. ہاں یہی بات یہ ہے اس کا کہنے کا. اگر ملک کو آپ سدھارنا چاہتے ہو, ہمیں کہنا تو نہیں چاہیے ان طاقتوں کو دو ہاتھ میں جو سخت ایکشن لے سکے کرپشن پر, بدماشی پر. کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے. بدماش بڑا آدمی مار دیتا ہے غریب کو, وہ روڈ پہ پڑا رہتا ہے, اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے. بڑے آدمی کہ اگر جھٹکا بھی لگ جائے تو اس کے لیے گواہ بھی ملتا ہے, اس پر کیس بھی چلتا ہے, پولیس بھی بھاگی یونیفارم صحیح کرتے ہوئے چلی آتی ہے, سر کرتی ہے اور غریب کو ڈانٹتی ہے. انصاف نہیں ہے. خدا کے واسطے پاکستان کے رکھوالو, پاکستان کے باشعور عوام سے کہوں گا, الیکشن کوئی حل نہیں ہے. ملک کا مقدر ڈکٹیٹر سے سب سے سدھر سکتا ہے بشرطے ڈکٹیٹر ایماندار ہو. ہم پرانے لوگ ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, بادشاہوں کے زمانے میں سنتے چلے آئے, انصاف تھا, ڈکٹیٹر تھا, نوابین تھے, رجواڑے چھوٹے تھے. یہ پاکستان بننے سے پہلے تک تھا. مجھے بھی جھلک ہے تقریباً اس کی یاد. بہتر تھا, وہ انصاف کرتے تھے. ارے ہم اس جمہوریت کا کیا کرنا جس میں انصاف نہ ہو؟ اس جمہوریت کا کیا کرنا کہ بچہ بے روزگار گھومتا ہو؟ اس جمہوریت کا کیا کرنا کہ جعلی پیپر بنتے ہو؟ اس جمہوریت کا کیا کرنا ہے جعلی ڈومسائل بنتے ہو, جعلی اس کے پیپر بنتے ہو, یونیورسٹی کے پیپر بنتے ہو, کالجز کے بنتے ہو, جعلی ڈگریاں بنتی ہوں. ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو. اس جمہوریت کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ جمہوریت چاہیے جس میں چیز سستی ہو, غریب کو پیٹ سکون سے بھر سکے, اچھا لباس پہن سکے, اچھا صاف ستھرے چھوٹے سے گھر میں رہ سکے. ہمیں وہ نظام چاہیے. وہ جمہوریت دے یا آمریت دے, ہر پاکستانی کا یہی خواب ہے. کیا کہیں قانون میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے کیا پارلیمانی نظام, صدارتی نظام, یہ دن بھر کے ڈھونگ؟ اس میں 2 چیزیں واضح لکھی ہیں کہ آپ ایمانداری سے فیصلے کریں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, ایمانداری سے فیصلے کریں. اگر صرف ایمانداری سے فیصلے ہونے لگے تو ملک کا مقدر بدل جائے گا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھیے, سمجھیے, یہ پروگرام آپ کی آگاہی کے لیے ہے. اگر کہیں کسی جگہ آپ محسوس کریں ہمیں گائیڈ کرنا, ہمیں انفارم کرنا یا اس پہ تبصرہ کرنا تو ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ.